बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं शाइस्ता स्टूडियो 9। आज का हमारा टॉपिक है पछतावे की आग। दोस्तों, ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है और सबक आमोज़ है। बाबा जान की वफ़ात के बाद अम्मी शदीद हालात के सबब बीमार रहने लगी। उन्हें टीबी हो गई थी। मेरे 8वीं जमात तक पहुँचते पहुँचते वो हिम्मत हार चुकी थी और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इसके बाद अब मेरा सबसे करीबी रिश्ता खाला का था। वो मुझे अपने घर ले आई। खाला का एक बेटा राहत था। हम दोनों साथ में पढ़ते और साथ में ही पल बढ़कर जवान हुए। अब ज़रा होश संभाला तो खाला ने हमारी मंगनी करके हर अंदेशे से आज़ाद हो गई। इधर ख़ानदान भर में खाला की नेक दिली के चर्चे होने लगे कि उन्होंने रहम दिली से काम लिया है, सकी भतीजी को दर दर की ठोकरों खानों से बचा लिया है। खालू मेरे चचा जान थे। एक ही घर में मैं और मंगेतर खेलते हुए बड़े हुए। जब रिश्तों की मुझे समझ आई तो मैं मंगेतर से हजाब करके उसके सामने आती थी। मैं राहत से अलग थलग रहने लगी। बात भी करने से उससे मैं गुरेज करती थी। इसको आप शर्मो हया कह लें या खाला जान की तरबियत कह लें, जो खाला मेरी अपनी मंगनी करके बाज़ार हर अंदेशे से बेनियाज हो गई थी। लेकिन अंदेशे शांत भी हो सकते हैं, तो शैतान इंसान के पीछे लग जाता है। जब भी मौका उसको मिलता वो मुझ पे वार कर देता। बेशक मैं राहत से दूरी इख्तियार करती रहती थी, लेकिन बहरहाल वो मेरा मंगेतर था। मुझे उससे लगाव था। वो एक खूबरू नौजवान था, लेकिन मेरा वो बचपन का साथी भी था। हालांकि वो मुझसे 10 बरस बड़ा था, फिर भी वो मेरे साथ खेलता रहता था। एक रोज़ खाला घर पे नहीं थी, किसी तकरीब पे गई हुई थी। अचानक राहत घर आ गया। मैं अकेली थी, दोपहर का वक़्त था। वो सीधा मेरे कमरे में आ गया। वो बड़ी बेतकल्फ़ी के साथ मेरे साथ बातें करने लगा। मैं उससे खौफ खाती हुई ठंडी पड़ गई और वो हंसने लगा। कहने लगा, कैसी अजीब लड़की हो, अपने होने वाले शोहर से डरती हो। तुम तो मेरी ही हो, मेरी ही बीवी तुमने बनना है। लेकिन इस घबराहट का क्या मतलब है? वो मुझसे अजीब सी बहकी बहकी बातें करने लगा और मुझे उससे खौफ आने लगा। मेरा दिल करता था कि अभी खाला आ जाए और ये इससे मेरी जान छूटे, लेकिन बदकिस्मती से वो मेरा मंगेतर था और उस हक़ के वास्ते वो मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा था। मगर जब खाला वापस आई तो शाम तक मैंने अपने आंखें आंसुओं से रो रो कर सुरख कर ली थीं। लेकिन खाला को मुझे बताने की कोई भी हिम्मत न पड़ी और ना ही मैंने खाला को कुछ बताया। और राहत को कोई और लड़की पसंद थी, वो किसी और से शादी करना चाहता था। उसने उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इससे कोई लड़का तंग करता है, इसलिए वो रो रही है और मैं तो इससे शादी नहीं करूँगा। खाला ने जब ये सुना तो उनके पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि ये मेरी तरबियत को क्या हो गया है, कि ये मेरी अपनी भांजी है, इसने क्या चांद चढ़ा दिया है। और लेकिन राहत ने खुद अपनी शादी किसी पसंद की लड़की से करने के लिए इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया कि ये किसी और में इंटरेस्टेड है, और इस तरह से कह दिया कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगा। खाला के दिल में बड़े अजीब अजीब ख़यालात आते होंगे। वो उनका बेटा अपना राहत जो था, खाला जब राहत से पूछने लगी तो उन्होंने सारा मुद्दा मुझ पे डाल दिया कि ये रो इसलिए रही है कि इसका किसी के साथ चक्कर है और कोई इसको यहाँ मिलने आया होगा। तो खाला ने सारा इल्ज़ाम मुझ पे उसने जब डाल दिया तो खाला मुझे ही बरसरे इल्ज़ाम समझने लगी। अपने बेटे से साफ़ हो गई। मैं लाख कहती रही कि नहीं, ये मुझे तंग करता है, लेकिन खाला ने अपना, उसका खून था, बेटा था, उसने उसको तो साफ उसकी बात मान ली, लेकिन मुझ पे सारा इल्ज़ाम आ गया कि ये ठीक नहीं है। इसलिए अब उसके बेटे ने तो अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी कर ली। खाला और चाचू मेरे लिए अब एक रिश्ता ढूंढने लगे। लिहाजा कोशिश करके मेरा रिश्ता तलाश किया गया और मेरी शादी कर दी गई। खालू ऐसा ना चाहते थे, मगर बेटे के इनकार पर मजबूर हो गए। सोचा था शोहर सुहाग रात से ही मुझे निकाल देगा, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। वो मुझे पाकर खुश हुए, प्यार और मोहब्बत से पेश आए। बाद में भी बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छी तरह से उन्होंने रखा। हर तरह का सुख और आराम उन्होंने दिया। उनकी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ पाकर मैं पिछले दाग को भूल गई। 2 बेटे और 1 बेटी हुई। अब मैं खामद के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी। बचपन से यतीमी की ज़िंदगी मिली थी। सोचा करती कि बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे।
شادی کے بعد یوں ہی یتیمی کا تکلیف کا جو دور تھا وہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت کی بارش کر دی اور دن سکون سے گزرنے لگے۔ یہ میری خام خیالی تھی۔ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ شوہر کے گھر میں میرے لیے سکھ کی گھڑیاں بہت کم تھی، چونکہ خالو سکے چاچا تھے اور اگرچہ انہوں نے مجھے بیٹی بنا کر رخصت کیا تھا، لیکن میری شادی کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جو پیار ایک بیٹی کو دیا جاتا ہے وہ ایسا پیار مجھے نہیں دے سکے۔ انہیں اپنی اس غفلت کا احساس تب ہوا جب میں ان کے گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں ان کی خدمت بہت اچھی طرح کرتی تھی، ہر وقت ان کی تابعداری کرتی تھی، سارے ان کے کام بہت خلوص اور نیک نیتی سے کرتی تھی۔ صبح اٹھتے ہی ان کو چائے دیتی، ناشتہ بنا کے دیتی، ان کے کپڑے دھوتی، استری کرتی، جوتے پالش کرتی، ہر کام ان کا وقت پہ اور توجہ کے ساتھ میں کرتی۔ میرے وجود سے ان کو راحت ملتی تھی۔ بات اس وقت خالو کو سمجھ آئی جب میں اس گھر میں نہ رہی۔ خالہ ایسا ان کا خیال نہ رکھ پائی۔ وہ دیر سے اٹھتی تھی، خالو کو خود کام کرنا پڑتا، خود چائے بنانی پڑتی، ناشتہ بنا کر دفتر جانا پڑتا، اور وقت پہ ان کو دھلے ہوئے کپڑے اور ہر چیز ان کو وقت پہ جب نہ ملتی تو ان کو تکلیف کا احساس ہوتا۔ تو اس وقت انہیں میری یاد آتی اور میری پرواہ ہوتی کہ میں کتنے ان کا خیال کرتی تھی، اور وہ اپنی اب خطا کا ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اکثر میرے گھر آ جاتے اور کہتے، بیٹی میرا گھر تیرا گھر ہے اور میں تیرے باپ جیسا ہوں، لہٰذا تمہاری خیر خبر لینا میرا فرض بنتا ہے۔ عید، شب برات اور خاص موقعوں پہ خالو میرے لیے خاص اہتمام کرتے اور مجھے دینے آتے اور کہتے، مجھے خالہ کو بھی ساتھ لے کے آتے اور مجھے مجبور کرتے کہ بیٹی تم گھر چلو، اس کا تو ہمارے سوا اب کوئی نہیں ہے۔ بیٹیاں شادی کے بعد تہوار اور تقریب کے موقع پر، خاص موقع پر میکے آتی ہیں، بیچاری خود سے تو نہیں کہتی، اس لیے ہم خود لینے آ جاتے ہیں تاکہ اسے احساس نہ ہو کہ اس کا کوئی میکا نہیں ہے۔ خالو کو اندر کے معاملات کی تو کوئی علم نہیں تھا۔ خالہ جو ہے وہ مجھے گھر لے جانا پسند نہیں کرتی، وہ دونوں مجھے لینے آ جاتے۔ بے شک خالہ دل میں یہی چاہتی تھی کہ میں اس کے گھر نہ جاؤں، لیکن میرا سامنا ان کے بیٹے سے نہ ہو، مگر خالو کے بار بار مجبور کرنے پر مجھے جانا پڑتا، اور میرا شوہر بھی کہتا کہ یہ بڑے بزرگ ہیں اور گھر چل کے آئے ہیں، تمہارے والدین کی جگہ پہ ہیں، انہوں نے تمہیں پالا پوسا ہے، محبت سے آتے ہیں، ان کو منع مت کرو، چلو 2-4 روز کے لیے چلی جاؤ اور وہاں رہ آنا۔ اور یوں میں خالہ اور خالو کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ اگرچہ میں خالہ کے گھر کم جاتی تھی، صرف راحت کی بدسلوکی کی وجہ سے، لیکن وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ پھر وہ مجھے یوں ہی اس طرح سے گھورتا تھا۔ ایک روز میں چھت پہ کپڑے پھیلا رہی تھی، راحت اوپر آ گیا، خالہ سو رہی تھی، خالو گھر پہ نہیں تھی۔ عید کا وہ دوسرے دن کا دن تھا، اور وہ آتے ہی مجھے ماضی کی باتوں کو یاد دلانے لگا اور کہنے لگا، او بے وفا عورت، کیوں تم نے اعتبار کر لیا کہ تم شوہر کے گھر میں بہت خوش ہو؟ اگر تمہارے شوہر کو جا کے میں ایک دفعہ بتا دوں نا وہی بات جو میں نے مما کو بتائی تھی، تو تمہارا بسا بسایا گھر جو ہے وہ اجڑ جائے گا۔ مجھے اس طرح کی وہ باتیں کر کے ڈرانے دھمکانے لگا۔ میں نے بھی کہا کہ تم میرے شوہر کو جو مرضی کہو، جو مرضی جا کے بتاؤ، اس کو اعتبار میری بات پہ ہوگا، تم جو مرضی کہنا چاہتے ہو کہہ لو۔ لیکن میں اندر سے تو سہم گئی تھی اور ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ ایسا نہ کر دے۔ پھر میں اس کے لیے بد دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، یا تو راحت مر جائے یا میرے شوہر کو یہ جب ایسی بات بتا دے تو اس سے پہلے میں مر جاؤں۔ میں نے جب اس طرح کی بد دعا کی تو اگلے ہی دن یہ میرے دل سے نکلی ہوئی جو بد دعا تھی یہ قبول ہو گئی، لیکن قبول کسی اور طرح سے ہوئی، میرا ہی گھر اجڑ گیا۔ میں ابھی خالہ کے گھر میں تھی ہی، عید کا تیسرا دن تھا، میرا شوہر کوثر مجھے اور بچوں کو لینے کے لیے آ رہا تھا۔ میرا شوہر کوثر عید کے دن بچوں سے مل کر گئے تھے اپنے گھر، اب مجھے لینے کے لیے انہوں نے آنا تھا۔ میں گھر میں جانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سمجھا کہ کوثر آگے ہوں گے، لیکن میرے رشتہ دار دیور جو تھے وہ آئے
اور جن کا ہمارے گھر کے بالکل پاس ہی گھر تھا، انہوں نے اطلاع دی کہ کوثر بھائی کا اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اور جب ان کو دورہ پڑا تو وہ گھر میں اکیلے تھے۔ ان کو طبی امداد کے لیے ڈاکٹر تک لے جانا والا کوئی نہیں تھا، اور صبح 4 بجے ہارٹ اٹیک ان کو آیا۔ جب 10 بج گئے وہ گھر سے نہیں نکلے تو ہم نے ان کو فون کیا، لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا، اور جب میں نے چھت پہ چڑھ کے دیکھا تو کوثر بھائی صحن میں گرے ہوئے پڑے تھے۔ تب میں جلدی سے ان کے گھر گیا اور ان کے بڑے بھائی کو فون کیا اور ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ ڈاکٹر نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ اب میں آپ کو اطلاع کرنے آیا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ یہ احوال انہوں نے خالو کو بتایا۔ وہ بیچارے تو سٹھیا گئے، ان کی ہمت نہ رہی کہ وہ کس طرح سے مجھے اتنی بری خبر بتائیں۔ خالہ کو بتایا، وہ میرے پاس آئیں اور بولیں کہ بیٹا کوثر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور تمہارا دیور لینے آیا ہے، جلدی کرو، بچوں کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ خالہ اور خالو کے ہمراہ میں جب گاڑی میں بیٹھ کر گھر پہنچی، رستے بھر میں کوثر کی عمر درازی کی دعائیں پڑھتی رہی، لیکن ایک بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ راحت کی دھمکی کا تو ڈر میرے دل سے نکل گیا، لیکن میری خوشیاں نے منہ موڑ لیا۔ یہ دھمکی تو اس نے جھوٹ میں دی تھی کہ تمہارا ایک بات کہہ کے میں گھر کو اجاڑ دوں گا، لیکن یہ بات سچ ہو گئی۔ میرا تو کلیجہ ہی نکل گیا۔ میں نے دل سے بد دعا تو راحت کے لیے کی تھی، لیکن وہ الٹی میرے شوہر پہ پڑ گئی۔ عدت پوری ہونے تک میں کوثر کے گھر میں رہی۔ اس کے بعد خالہ اور خالو اور میرے بچوں کو وہ اپنے گھر لے آئے، اور میرے سسرال والے بھی کہنے لگے کہ تم جوان جہان ہو، اکیلی یہاں پہ کیسی رہو گی؟ تمہارے خالہ اور خالو صحیح کہہ رہے ہیں، جب تک بچے باشعور نہیں ہو جاتے تم اپنی خالہ کے گھر جا کر رہو۔ اور سسرال میں کوئی بھی میرے بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اور ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں پھر خالہ کے گھر آ گئی، لیکن میرا دل نہیں چاہتا تھا، میں مجبور تھی، میں کچھ اور کر نہیں سکتی تھی۔ یہ سب باتیں میں جانتی تھی یا میرا خدا جانتا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کا دل پلٹتا ہے تو دیر نہیں لگتی۔ جس کو میں اپنے لیے ایک زہریلا سانپ سمجھتی تھی کہ وہ شخص بہت برا ہے، میرا دشمن ہے، میرا کزن راحت، وہی میرا اور میرے بچوں کی یتیمی کا سہارا بنا۔ راحت کی اب جو نوکری تھی وہ بہت اچھی تھی، وہ اچھا کاروبار کرتا تھا، اس کا کاروبار جم چکا تھا، وہ خوب پیسے کماتا تھا، میرے بچوں کی ہر طرح سے وہ خیال کرتا تھا۔ اس نے جس اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی وہ 1 سال کے اندر ہی اس سے طلاق لے کر چلی گئی تھی۔ وہ خالہ اور خالو کے ساتھ اب اکیلا رہتا تھا۔ جب میں اور میرے بچے وہاں گئے تو وہ میرا خرچہ، خالہ خالو کے ساتھ اور میرے بچوں کا خرچہ اٹھانے لگا۔ وہ بہت اچھی طرح سے ہم لوگوں کا خیال رکھنے لگا۔ اب خالو دکان پہ نہیں جاتے تھے، سارے کاروبار کو راحت ہی سنبھالتا تھا۔ مجھے بیوہ ہوئے 4 سال بیت گئے، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس وقت میرے اور میرے بچوں کا سارا خرچہ راحت ہی اٹھا رہا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ خالو جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ خالو جو ہیں وہ اب تو کچھ بھی نہیں کرتے، سارا کام جو ہے وہ راحت ہی کرتا ہے۔ ایک دن خالو کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جب چیک اپ کروانے گئے تو خالو کو کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو گیا۔ یہ بڑی دکھ کی خبر تھی، اور اس روز خالو میرے پاس آئے اور کہا بیٹا میری ایک بات مانو گی؟ میں نے کہا خالو کیوں نہیں، آپ جو کہیں گے میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ایک جان لیوا مرض لاحق ہو گیا ہے، اور تمہاری خالہ کی بھی صحت اب پہلے جیسی نہیں رہتی۔ موت تو ہر کسی کو آنی ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ ہم کب چلے جائیں، پھر تمہارا اور تمہارے ان بچوں کا کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ تم راحت کے ساتھ نکاح کر لو، اگر تم راضی ہو تو اس کو میں منا لیتا ہوں، اور یوں میرے بعد در در کی ٹھوکروں سے تم بچ جاؤ گی۔ تمہارے اور تمہارے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے۔
ہم تمہیں اپنی بہو بنا لیں گے، میں تب ہی سکون سے مر سکوں گا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ خالو اچانک مجھے ایسی بات کہہ دیں گے۔ میں نے کہا کہ خالو جان، آپ میرے والد کی جگہ پہ ہیں، بڑے ہیں، آپ جو میرے لیے فیصلہ کریں گے مجھے وہ قبول ہے۔ اور بچپن میں بھی راحت نے منگنی توڑی تھی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اب جب کہ دیکھیں کہ میں بیوہ ہوں اور میرے 3 بچے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ راحت اب مان جائیں؟ بیٹا، راحت اب بھی پچھتا رہا ہے، وہ اپنی غلطی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی غلطی کی سزا دے دی ہے کہ 1 سال بعد ہی اس کی پسند کی جو بیوی تھی وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ خالو کی زبان سے یہ سب سن کر میں دنگ رہ گئی، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا، کیونکہ راحت جو ہے وہ میرے بچوں کا میرا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کلام نہیں کرتے تھے۔ لیکن بہرحال راحت نے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر معافی مانگی اور اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں تو اس وقت سے پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں۔ دیکھو، بچوں کی اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم مجھے معاف کر دو۔ اس طرح سے میں نے راحت کو معاف کر دیا اور میری اور راحت کی شادی ہو گئی۔ یوں ایک بار پھر میں اس گھر کا حصہ بن گئی جس گھر میں نے بچپن گزارا تھا۔ 3 ماہ بعد خالو کی وفات ہو گئی۔ اب خالہ اور میرے بچے جو تھے وہ راحت کی ذمہ داری تھے اور ہمیں وہ احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھا رہے تھے۔ کبھی کبھی یہ شکوہ ضرور میرے لبوں پہ آ جاتا کہ راحت، اگر تم نے مجھ سے شادی کرنی ہی تھی پھر وقت پر کیوں نہ کی، کیوں مجھے تم نے دکھ دیا، کیوں مجھ پہ اس وقت تم نے الزام لگایا تھا۔ لیکن پھر وہ مجھے جواب میں کہتے کہ انسان سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی وہ غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ دراصل میں اپنے دوستوں کے مشورے پر چکر میں آ کر اس لڑکی کے پیچھے لگ گیا تھا اور مجھے اس سے شادی کرنی پڑی۔ لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا جب وہ 1 سال بعد ہی چھوڑ کر چلی گئی کہ تم جیسی سگڑ، میری اتنی اچھی منگیتر جو تھی جس کو میں نے چھوڑ دیا اور میں نے اس کو بیچ منجھدار میں چھوڑ دیا اکیلا، مگر تمہاری شادی کے بعد مجھے بہت پچھتاوا ہوا اور یہی پچھتاوا جو ہے دوزخ کی آگ کی طرح میرے وجود کو جلاتا رہا۔ مجھے کسی پل بھی چین نہیں آتا تھا۔ اب صد شکر ہے کہ اتنے عرصے کے بعد مجھے سکون ملا ہے۔ جب انسان کسی راہ راست پر آ جاتا ہے اور وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو واقعی اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اب میں تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے میرا جو ایک دفعہ ہنستا بستا گھر اجڑ گیا تھا، دوبارہ میں اپنے بچپن والے گھر میں، جہاں میں اپنے خالہ اور بچپن میں رہتی رہی تھی، اس گھر کا آ کے حصہ بن گئی اور یوں میری خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس کہانی کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، شاید آپ کا ایک شیئر میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جاتے جاتے میک شیور کر لیں کہ آپ نے میرے چینل شائستہ اسٹوڈیو 9 کو سبسکرائب کر لیا ہے۔ اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے آپ میری فیملی کا حصہ بن جائیں۔ اللہ حافظ۔